अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का हैदराबाद में हुआ इजलास। जनवरी के आखिर में दस्तूर बचाओ रैली में खड़गे और राहुल गांधी को मदऊ करने का फैसला। हुकूमत की कारकर्दगी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आलमी सतह पर हैदराबाद की ब्रांड इमेज के लिए मैंने काम किया, कोई करप्शन या बदनवानी नहीं की। फार्मूला ई रेस केस में पूछताछ के लिए पहुंचे KTR ने दिया बयान। HMPV वायरस के पेश नज़र शहर हैदराबाद की गांधी अस्पताल इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल की असल इमारत में 40 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की GST को दहशतगर्द करार देते हुए खोला महाज। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम पर बोझ है GST। जालिम इसराइली फौज ने गाजा में की फिर बदतरीन बमबारी। ताज़ा हमलों में कम से कम 51 फलस्तीनी शहीद, 78 दीगर हुए जख्मी। ट्रंप के इख्तियार संभालने के बाद गाजा पर कंट्रोल बढ़ेगा, इसराइली वजीर ने उगला जहर। और जनूबी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी भयानक आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। तकरीबन 1100 घर जलकर राख हो गए। कम से कम 5 अफराद की हिलाकत की सरकारी तौर पर तस्दीक। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इजलास में जनवरी के आखिर में दस्तूर बचाओ रैली में खड़गे और राहुल गांधी को मदऊ करने का फैसला किया गया। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दिबादास मुंशी की सदारत में गांधी भवन में इजलास हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। रेवंत रेड्डी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा कमेटी के जुमला 23 अरकान ने इस मीटिंग में शिरकत की। आइंदा MLC और मुकामी इदारों के इंतखाबात का भी जायजा लेते हुए इन इंतखाबात में कामयाबी के लिए पार्टी को मुत्तहिद रखने और सबको साथ लेकर चलने का मशवरा दिया गया। कांग्रेस पार्टी लीडर और रियासती वजीर D. सेजर बाबू ने बाद में मीडिया से बातचीत की और कहा कि अमित शाह के अम्बेडकर के खिलाफ हालिया बयान की भी मजम्मत की गई, जबकि पार्टी के लिए काम करने वाले अफराद को ओहदे देने समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। No, actually there are 2-3 important points. The people who worked for the party, the workers who worked for the party, who made us win the elections, who are the pillars of the party, will be taken care in terms of giving them appointments, keeping in view of their positions in the party. They will be accommodated in few corporations and in some state departments. So that is a decision taken by the PSC. It will be done soon. And second thing, the PSC has taken a serious note on the Amit Shah comment on Dr. Baba Saheb Ambedkar. So this will be taken into some sort of a educating the people how BJP is acting towards the father of our constitution, the architect of the constitution. So this is one more aspect. And the third aspect is literally 1 year long celebration, Samvidhan rally, 1 year long from January 2025, starting from January 26 to next January 2026. 1 year long program will be taken in terms of safeguarding our constitution. So this is the major decisions taken by the PSC. तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक ने कहा कि पार्टी उमूर पर बातचीत करने और बुनियादी सतह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई है और इसी सिलसिले में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का ये इजलास हुआ। आइए देखते हैं मल्लू भट्टी का ये मुख्तसर बयान। Meeting is, it is a political affairs committee meeting, the part of the party, the committee. So obviously, generally for, the meeting has to be conducted, how to go about party organization and all that. What are the key decisions taken? Any key decisions taken, sir? Key decision is to strengthen the party organization, go to the grassroots level. BRS के कारगुजार सदर KTR ने उनके खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कांग्रेस हुकूमत से इसकी नाकामी पर सवालात उठाने का अज़म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि BRS सरबराह KCR के बेटे और तेलंगाना तहरीक के सिपाही की हैसियत से वो तेलंगाना के लिए जान देने भी तैयार रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के सामने झुकने वाले नहीं है। फार्मूला ई रेस केस में आज KTR से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ का सिलसिला जारी रहा और ACB की पूछताछ से पहले KTR ने मीडिया से बातचीत की। बाद में भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करते हुए कांग्रेस लीडरान खुशी का इजहार कर रहे हैं।
కేసీఆర్ గారి సైనికుడిగా స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో నిర్మలమైన హృదయంతో స్పష్టంగా నేను గతంలో చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా. తెలంగాణ ప్రతిష్ట పెంచడానికి, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని అంతర్జాతీయం చేయడానికి, హైదరాబాద్ ని ప్రపంచ పటంలో నిలపడానికి ఆనాడు రాష్ట్ర మంత్రిగా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాం. ఆ ప్రయత్నాలు చాలా మేరకు ఫలించి హైదరాబాద్, తెలంగాణ భారతదేశంలోనే ఒక ప్రధానమైన నగరంగా ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించే స్థాయికి తీసుకొచ్చే విధంగా పనిచేశాం. మేము 9.5-10 ఏళ్ల కాలంలో మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మా బావమరుదులకు 1137 కోట్ల కాంట్రాక్ట్లు చేయలేదు. మంత్రిగా నేను కౌన్సిల్లో కూర్చొని, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో, కేబినెట్ లో కూర్చొని నా కొడుకు కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చుకోలేదు. లేదా నేను ల్యాండ్ క్రూజర్ కార్లు కొనుక్కోలేదు. ఆ పనులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆయన మంత్రివర్గ సహచరులు, ఆ సాగు తెలివితేటలు, ఆ అవినీతి తెలివితేటలు వాళ్ళకే ఉన్నాయి. నేను 50 లక్షల రూపాయలతో ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడానికి कि मेरे शहर में एक बहुत अच्छा एक काम हो और अल्टीमेटली मेरा स्टेट जो है तेलंगाना, ये दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बने. इसलिए जो भी फैसला मैंने लिया पूरा सोच समझ के लिया. इसमें कहीं कोई घोटाला नहीं है, 1 रुपये का करप्शन नहीं है, 1 रुपये का एम्बेजलमेंट नहीं है. फिर भी अगर आप छोटी सी बात का पतंगड़ बना के फाइल, लैब्स, प्रोसीजर अगर कुछ दिखाना चाहते हो तो मैंने कहा उनसे, पहले आप किसको बुलाना चाहिए? आपको रेवंत रेड्डी जी को बुलाना चाहिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी आज म्युनिसिपल मिनिस्टर है. उन्होंने यूनिलैटरली कैंसिल कर दिया है रेस सेकंड सीजन का. अगर वो कैंसिल नहीं करते तो आज स्टेट को बेनिफिट होता. जो इकोनॉमिक बेनिफिट पिछली बार फर्स्ट ईयर में $82 मिलियन का हुआ है, उससे बढ़कर होता $100 मिलियन से ज्यादा. तो अगर कोई दोषी है तो पहले रेवंत रेड्डी पहले दोषी. और दूसरी बात, मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो 46 करोड़ पिछले गवर्नमेंट ने दिया फॉर्मूला ई को, और इस दौरान बीआरएस के एक और लीडर डी श्रावण ने भी दावा किया कि साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर एक जिम्मेदार और कानून के पाबंद शहरी हैं. एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ वो मुकम्मल ताउन करेंगे. साथ ही उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि एसीबी इन दिनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों दबाव का शिकार है और केटीआर के खिलाफ केस मुबैना तौर पर सियासी मुहर्रिकात पर मबनी है. First of all, Bharat Rashtra Samiti believes in the Indian Constitution. KTR, as a leader, as a working president of the party, respects the rule of law. So therefore, we abide by the ACB notice, and then today he's in front of them to cooperate and then give any kind of responses that the ACB asks for, or tomorrow ED asks for. But the fact of the matter is that it is a case of vendetta. It's a classic case of vendetta, where there is no criminal conspiracy. A criminal conspiracy and breach of trust kind of a cases have been framed against him. If at all it is something that has to be worried about, that is a irregularity but not an illegality. That amounts to a sort of a criminal conspiracy or a breach of trust. The kind of sections that the ACB has framed clearly appears that they are acting like puppets in the hands of the CM Revanth Reddy and the ruling government, and the police and the ACB are totally misled or being misled by the present government, Mr. Revanth Reddy. तेलंगाना हुकूमत किसानों के तय संजीदा है और हम उनकी भरपूर मदद करेंगे. डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी ने यह बयान दिया. उन्होंने भी कहा कि हम 8,400 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा करने जा रहे हैं. అందరికి ఇస్తున్నాం. 5 ఎకరాలకు 10 ఎకరాలకు కాదు, ఎటువంటి షరతులు లేకుండా వ్యవసాయ యోగ్యమైనటువంటి భూములన్నిటికీ కూడా ఈ రోజు 12,000 రూపాయలు ప్రతి ఎకరానికి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మన ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జనవరి 26 నుంచి అమలు చేయబోతున్నాం. అలాగే దానికి 8,400 కోట్ల రూపాయలు రైతుల అకౌంట్లోకి వేయబోతున్నామని కూడా మీ అందరికీ మనం చేస్తాం.
سلطان علوم ایجوکیشنل سوسائٹی کے فارمیسی ادارے کا گریجویشن ڈے آج بڑے پیمانے پر منایا گیا۔ سیکریٹری سوسائٹی ظفر جاوید اور وی ہیب کی سی ای او سیتا پالوچلا اور دیگر شخصیات نے اس میں شرکت کی۔ سال 2023-2024 تعلیمی سال کے بی فارما، ایم فارما، فارما ڈی اور فارما ڈی پی کے اسٹوڈنٹس کو اس موقع پر ڈگری اعزازات سے نوازا گیا۔ I swear by the Code of Ethics of Pharmacy Council of India in relation to the community and shall act as an integral part of healthcare team. I shall uphold the laws and standards governing my profession. I shall strive to perfect and enlarge my knowledge to contribute to the advancement of pharmacy and public health. I shall follow the system. The women, girls of Telangana, a big kudos to her. It was difficult, and in her mission, she's been constantly traveling. So I think now I started loving your PA Jyotsna, for making this happen, and you are here. Thank you so much. Your heart. The world needs you, not just as professionals, but as leaders who will shape the future of healthcare, of society, and of humanity itself. Congratulations to each one of you, and may your journey be one of continuous learning, growth, and above all, positive impact. And Anupama ma'am has been a big cheerleader and ambassador for our programs. And thank you, sir. Zafar Javid sir too. He's always so encouraging whenever I come here. So thank you for building an institution. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں آج 28ویں یوم تاسیس کے موقع پر شہر حیدرآباد کی نمائندہ شخصیات کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ جن شخصیات کو اعتراف خدمات کا ایوارڈ دیا گیا ان میں اردو زبان میں تھیٹر کو فروغ دینے کے لیے پدم شری محمد علی بیگ، اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے جن شخصیات کو ایوارڈ دیا گیا ان میں مدیر شگوفہ ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال، پروفیسر تقی علی خان بعد از مرگ اور محترمہ نسیمہ تراب الحسن شامل ہیں، جبکہ تعلیم کے فروغ کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر چیئرمین شاہین گروپ بیدر کو ایوارڈ دیا گیا اور اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے کی گراں قدر خدمات انجام دینے کے اعتراف میں اشہر فرحان کو بھی یادگاری مومنٹو اور تہنیت پیش کی گئی۔ خواتین کی 2 روزہ عالمی کانفرنس زیر اہتمام جامعۃ المومنات 11 اور 12 جنوری کو عیدگاہ میر عالم حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ سرکردہ علمات و فاضلات اس 2 روزہ کانفرنس سے خطاب کرنے والی ہیں۔ سلسلے میں جامعہ کے ذمہ داران نے آج پریس کانفرنس کی اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہ اندازہ لگایا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد خواتین اس اجتماع میں شرکت کریں گی اور اپنے دینی معلومات میں اضافہ فرما لیں گی۔ اور یاد رہیں 11 اور 12 جنوری 2025 یعنی صبح 9 بجے اس کانفرنس کا افتتاح مفکر اسلام زین الفقہا حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامن برکاتہ علی امیر جامع نظامیہ کے دعائیات کلمات کے ذریعے عمل میں لایا جائے گا۔ اور اس کے بعد مہمانان خصوصی جن میں یعنی دانشور حضرات ہے، رہنما ہے، علماء کرام ہے اور مفتیان کرام، یہ سبھی حضرات شرکت فرمائیں گے۔ اور جو ایک اجلاس جو پہلا اجلاس ہوگا وہ مرد حضرات پر مشتمل ہوگا۔ مرد حضرات یہاں پس پردہ خطاب کریں گے، خواتین پس پردہ رہ کر ان کی خطابات کو سماعت کریں گے، اس سے استفادہ حاصل کریں گی۔ اور اس میں یہ تو مرکزی موضوع رکھا گیا ہے کہ عورت اور اسلامی معاشرہ، اس کے تحت مضامین ہے عورت قبل اسلام، مشترکہ خاندان اور عصر حاضر، ساس بہو کے آپسی جو حقوق ہوتے ہیں، حلال و جانوروں کے احکام، مسلم معاشرہ اور فضول خرچیہ، بیوہ اور یتیموں کی کفالت کا شرعی حکم، صبر و قناعت پسندی، رضا الہی کا ذریعہ، تحریک صلاۃ اور خواتین کی ذمہ داریاں۔
آج خیرآباد حیدرآباد میں واقع فیض عام ٹرسٹ کے نئے دفتر میں ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر نیوز ایٹر روزنامہ سیاست و MLC عامر علی خان، ٹرسٹ کے سیکریٹری افتخار حسین، تقی الدین شجی، ایس شکور اور دیگر کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ جناب عامر علی خان نے زکوٰۃ کی اہمیت، مسلمانوں کی معیشت اور اس سے جڑے دیگر اہم موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ نصب العین کے طور پہ لے کے چلے، ایک نشانہ بنا کے لے کے چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خطاب کر سکتے زیادہ فیض عام کو فیض لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ویسا ہی میں سمجھتا ہوں کہ افتخار صاحب ہر معاملے میں کبھی نہ کبھی اپنے درد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، درد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کا جو درد ہے وہ کم ہو سکے، اور آپ اس میں ہمدرد بن کے آگے بڑھ کے آگے آ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ایک طریقہ اگر چلتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ایک مذہب میں جس میں ایک ستون زکوٰۃ نکالنے کا ہے، تاکہ وہی رقم خود قرآن شریف کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ چند محدود ہاتھوں کے بیچ میں ہی یہ رقم نہ گھومتے رہنا اور اس کو عام کرنا، جو زکوٰۃ کے سسٹم کو بتایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ نکالنے کے باوجود بھی اگر 70 سال میں مسلمانوں کی یہ حالت اس طرح ہوتی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں جو نقص ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ ہنر اور تعلیم، یہ دو چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم پہ تو یقیناً توجہ دی جا رہی ہے، لوگ اپنے تعلیم کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر ہم ہنر پیدا کر سکتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں ہم ایک آدمی کے نیچے 10 لوگوں کو نوکری دینے کے قابل بن سکتے ہیں۔ اور فیض عام کے طور پہ ہوں، سیاست کے ذریعے ہوں، جہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب والنٹری آرگنائزیشن، ایک پیشکش میں نے کی تھی کہ جتنے والنٹری آرگنائزیشنس ہیں سب ایک جگہ آ کے اگر ہم اپنا رول ڈیفائن کر لیں گے تو یہ ایک نئی بنیاد بن سکتی ہے۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر جو چیز حیدرآباد سے شروع ہوتی ہے وہ پورے ہندوستان میں اس کا اثر پہنچتا ہے۔ ویسی اسی طریقے سے اگر جو جنرل فلسفی اگر دیکھیں گے تو یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ہنرمند بنا سکتے ہیں لوگوں کو۔ آج اتنا زیادہ نظم ہونے کے باوجود بھی رمضان کا 2 عیدیں ایسے ہیں ہمارے، جو ایک رمضان ہے دوسری بقرعید ہے، اس کے باوجود بھی میں پرسوں کہیں ڈسکس کر رہا تھا تو یہ بولے کہ نہ ہم رمضان پہ کنٹرول کر سک رہے ہیں، نہ ہم بقرعید کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روزنامہ سیاست کی جانب سے آج سیاست شاپنگ دھوم کا تیسرا منی ڈرا منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مجیب اللہ اور ذکی الدین نے ڈرا کے ناموں کا اعلان کیا۔ تفصیلی فہرست 10 جنوری کے روزنامہ سیاست میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ 14واں سیاست شاپنگ دھوم کے تیسرے منی ڈرا میں روزنامہ سیاست کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ منی ڈرا کے لیے تقریباً 12 انعامات کے لیے خبر اندازی کی جاتی ہے اور بمپر ڈرا 29 جنوری کو منعقد ہوگا، جس میں کار اور بائک کے لیے خبر اندازی کی جائے گی۔ پہلا انعام پانے والے خوش نصیب صاحب کا ٹوکن نمبر 745093 745093 دکاندار کا اسٹام موجود نہیں۔ دوسرا انعام پانے والے خوش نصیب صاحب کا ٹوکن نمبر 703877 703877 دکاندار کا اسٹام موجود نہیں۔ HMPV وائرس کو دیکھتے ہوئے شہر حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا۔ گاندھی ہاسپٹل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سنیل کمار نے کہا کہ اسپتال کے اصل عمارت میں 40 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے۔ مردوں کے لیے 15، خواتین کے لیے 5 اور بچوں کے لیے 20 بستروں کو مختص کیا گیا۔ ماہرین نے کہا کہ HMPV وائرس کورونا وائرس جتنا خطرناک نہیں ہے بلکہ عام انفلوئنزا جیسا ہے۔ ڈاکٹرز شہریوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایسے وائرس سے چوکس رہیں جو تیزی سے پھیلتے ہیں۔ شہریوں کو اس وائرس سے فکر مند ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کیا جائے۔
ایک افسوسناک خبر کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آج بروز جمعرات حیدرآباد دکن کے مشاعروں کی گرجدار آواز اور تاریخ ساز شخصیت اسلم فرشوری نے 76 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ تفصیلات کے مطابق پچھلے 1 سال سے وہ شدید بیمار تھے اور کہیں آنا جانا بھی بند تھا۔ آج جمعرات کے دن ان کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء مسجد زیب النساء سن سٹی حیدرآباد اور تدفین درگاہ یوسفین کے احاطے میں عمل میں آئی۔ مختلف شخصیات نے انہیں بھرپور خراج پیش کیا۔ ان کے پسماندگان سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ ریڈیو ٹیلی ویژن کی مشہور شخصیت اسلم فرشوری کے انتقال سے ایک ممتاز براڈ کاسٹر، شاعر، ادیب اور عالمی شہرت یافتہ ناظم مشاعرہ سے دنیا محروم ہو گئی ہے۔ اسلم فرشوری کی نظامت میں جلسے نہ صرف خوبصورت انداز میں منعقد ہوتے رہے بلکہ ان کی گفتگو اور انداز بیان میں خاص تاثیر ہوا کرتی تھی۔ وہ اردو ادب اور ثقافت کے حوالے سے اہم محافل میں شریک رہتے اور ان جلسوں کی کامیابی میں ان کا نمایاں رول تھا۔ عطاپور علاقے میں ہیڈرا نے آج پھر انہدامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لگ بھگ 4 ایکڑ انڈومنٹ اراضی پر غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا تھا اور بلڈوزروں کی مدد سے غیر قانونی تعمیرات کو ڈھانے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اور بھائی ناظرین، بڑھتے ہیں چند اہم قومی اور عالمی خبروں کی جانب۔ کانگریس پارٹی نے جی ایس ٹی کو دہشت گردی قرار دیا اور اس کے خلاف محاذ کھول دیا۔ ملک کے 12 شہروں میں 12 کانگریس لیڈروں نے جی ایس ٹی کے خلاف بیانات دیے اور اس دوران کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے پریس کانفرنس کے دوران مودی حکومت پر سخت تنقیدیں کی اور کہا کہ عوام مخالف جی ایس ٹی سے عوام پر بوجھ بڑھا ہے۔ پون کھیڑا نے یہ بھی کہا کہ مودی حکومت کی ناکامیوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سرکار نے کبھی بھی کسانی پر ٹیکس ٹیررزم یا ٹیکس کا آتنکواد نہیں لاگو کیا، لیکن اس سرکار نے کسانوں کی جو لاگت ہے وہ بڑھا دی۔ وعدہ کیا تھا 2022 تک تو آئے دگنی کر دیں گے، الٹا کیا ہوا؟ لاگت دگنی کر دی جی ایس ٹی کی مادھیم سے۔ 9 دریں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، 0%، 5%، 12%، 18%، 28%، یہ تو 5 بڑی دریں ہو گئی۔ پھر 0.25% ایک اور در، پھر 3% کی ایک اور در اسپیشل کیٹیگری، اور پھر کچھ ایسے کمپوزیشن اسکیم میں 1.5%، 6%، الگ الگ اتنی دریں آپ نے بنا دی۔ پھر آپ کہتے ہو کہ آپ سرلیکرن کی دشا میں جی ایس ٹی لاگو کر رہے ہو۔ کون سا سرلیکرن ہے؟ اور 5 سال میں، ابھی ایک تیسرا آنکڑا میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں جو بہت چونکائے گا آپ کو، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ ووٹ بھی دیتے ہیں، آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور آپ کو جو سویدھائیں ملتی ہیں وہ کیسی ملتی ہیں۔ 5 سال میں انکم ٹیکس 240% ودھی ہوئی اکٹھا کرنے میں، اور جی ایس ٹی کی سنگرہ میں 170%، 177% ودھی ہوئی۔ اب آپ آنکھ بند کر کے سوچئے کہ اس کا لابھ آپ کو کیا ملا، آپ کے پریوار کو کیا ملا، آپ کے شہر کو کیا ملا، آپ کے راجیہ کو کیا ملا، اور آپ کے دیش کو کیا ملا۔ بھئی آپ اگر ٹیکس دے رہے ہو تو کچھ سوچ کر دے رہے ہو کہ بھئی مجھے لابھ ملے گا، میری سڑکیں اچھی ہوں گی، میرے جیون کا سطر اچھا ہوگا، میرے کو بجلی اچھی ملے گی، پانی اچھا ملے گا، روزگار کے اوسر ملیں گے، پریوار کو لابھ ہوگا، لیکن کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملا۔ بے تحاشا ودھی، اور نتیجہ کچھ نہیں، 0۔ کوئی روبوٹ ہو یا کمپیوٹر ہو تو شاید جی ایس ٹی کو سمجھ پائے۔ ودیشوں میں ایکسپرٹس نے پریاس کر لیا کہ بھارت کے جی ایس ٹی کو تھوڑا سمجھیں، پریبھاشت کریں، سرل کریں، کوئی نہیں کر پایا۔ یہاں تک کہ جو اروند سبرمنیم نام کے ویکتی ہیں، مکھیہ آرتھک صلاحکار رہے ہوئے ہیں پردھان منتری کے، اور جی ایس ٹی کے جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کشمیری ارکان اسمبلی کی تربیت کے حوالے سے بیان دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے دہلی الیکشن کے حوالے سے بھی اپنے تاثرات ظاہر کیے اور کہا کہ اگر عام آدمی پارٹی کانگریس متحد ہو کر بی جے پی کا مقابلہ کرتی تو یہ انڈیا الائنس کے لیے بھی بہت اچھی بات ہو سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عمر عبداللہ کا یہ بیان۔ جو اس سے پہلے بھی اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں،
لیکن وہ جموں کشمیر ریاست تھی، آج نظام الگ ہے. تو اس نظام میں یہ سمجھنا کہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے، اسمبلی کے کیا اختیارات ہیں اور اس نئے نظام میں پروسیجرز کیا رہیں گے، اس چیز کے لیے آنریبل اسپیکر صاحب نے اورینٹیشن کا پروگرام رکھا اور ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا وہ آئے اس میں شرکت کرنے کے لیے. آنریبل ممبرز کا، ان کے تجربے کا مجھے امید ہے فائدہ ہوگا اور آنے والے سیشن میں ایک بہت بہتر انداز میں آنریبل ایم ایل ایز جو ہیں لوگوں کی نمائندگی کر پائیں گے. سر، دلی الیکشن میں انڈیا الائنس کا جو فوکس ہے، عام آدمی پارٹی کو زیادہ سپورٹ مل رہا ہے، کانگریس کو نہیں مل رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارا دلی کے الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عام آدمی پارٹی، کانگریس اور وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں گراؤنڈ پہ وہ طے کریں کہ بی جے پی کا مقابلہ کس طرح سے سب سے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے 2 بار لگاتار عام آدمی پارٹی کی وہاں پہ کامیابی رہی. اس بار دلی کے لوگ کیا فیصلہ کریں گے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. نیتا کا کہنا ہے کہ جو الائنس تھا صرف لوک سبھا الیکشن کے لیے تھا. اب جہاں تک مجھے یاد ہے اس پہ کوئی وقت کی سیما لگائی نہیں گئی تھی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا بلاک کی کوئی میٹنگ بلائی نہیں جا رہی. اور اب بات کریں گے فلسطین کی. ظالم اسرائیلی فوج نے غزہ میں بدترین بمباری آج بھی جاری رکھی اور تازہ حملوں میں کم سے کم 51 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاع ہے جبکہ دیگر 78 زخمی ہوئے. ان شہداء اور زخمیوں کو ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا. 15 مہینوں سے جاری اسرائیلی حملوں میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی اب تک لقمہ اجل بن گئے اور لگ بھگ 1,10,000 زخمی ہیں. اس دوران نام نہاد قابض اسرائیلی ریاست کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے دھمکی دی ہے کہ اس مہینے کی 20 تاریخ کو ٹرمپ کے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اسرائیل غزہ پر مکمل قبضے کی جانب بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد غزہ میں فوجی دباؤ مضبوط ہوگا. امداد کے داخلے یا کسی کے غزہ سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا قبضہ ہوگا. انتہا پسند اسرائیلی وزیر نے زہر اگلتے ہوئے یہ بھی کہا کہ حماس پر فوجی دباؤ بڑھایا جائے گا اور ہم طویل عرصے تک غزہ میں موجود رہیں گے. جنوبی کیلیفورنیا کے لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی بھیانک آگ اب رہائشی علاقوں تک پہنچ گئی. تیزی سے پھیلنے والی آگ میں تقریباً 1100 گھر جل کر راکھ ہو گئے ہیں اور کم سے کم 5 افراد کی ہلاکت کی سرکاری طور پر تصدیق ہوئی ہے. کئی اہم سڑکیں بند کر دی گئی ہیں. جنوبی کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ کی وجہ سے لگ بھگ 30,000 افراد کو گھر خالی کر دینے کا حکم دیا گیا. کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم نے ایمرجنسی کا اعلان کیا. بڑے پیمانے پر آگ کی وجہ سے ہزاروں لوگ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اس دوران ٹرمپ نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انسانی جانوں کے اتلاف پر اپنے غم کا بھی اظہار کیا ہے. I know those areas very well. I have many friends living in those houses. That is a true tragedy. Nobody ever thought. I mean, virtually Beverly Hills and areas around Beverly Hills are being decimated. The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. I don't even know. You know, you talk about a tax base. If those people leave, you're going to lose half your tax base of California. This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. They don't have water, and yet they have. The water comes from, you know where? Up north, and it comes down at levels. They get millions and millions of barrels of gallons of water that they have, and they send it out into the Pacific. For the Pacific, it's like a drop, it's nothing. But for California, we take care of the whole state. So what's happened is a tragedy, and the governor has not done a good job. With that being said, I got along well with him. When he was governor, we worked together very well, and we would work together. I guess it looks like we're going to be the one having to rebuild it. But what happened there, I don't think there's anything that I've ever seen quite like it. اور باخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر. کانگریس پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کا حیدرآباد میں ہوا اجلاس. جنوری کے آخر میں دستور بچاؤ ریلی میں کھڑگے اور راہل گاندھی کو مدعو کرنے کا فیصلہ. حکومت کی کارکردگی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. عالمی سطح پر حیدرآباد کی برانڈ امیج کے لیے میں نے کام کیا, کوئی کرپشن یا بدعنوانی نہیں کی. فارمولا ای ریس کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے پہنچے کے ٹی آر نے دیا بیان. HMPV وائرس کے پیش نظر شہر حیدرآباد کی گاندھی ہسپتال انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا. ہاسپٹل کی اصل عمارت میں 40 بستروں والے آئسولیشن وارڈ بھی بنا دیے گئے.
कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की जीएसटी को दहशतगर्द करार देते हुए खोला महाज। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम पर बोझ है जीएसटी। जालिम इसराइली फौज ने गाजा में की फिर बदतरीन बमबारी। ताज़ा हमलों में कम से कम 51 फलस्तीनी शहीद, 78 दीगर हुए जख्मी। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद गाजा पर कंट्रोल बढ़ेगा, इसराइली वजीर ने उगला जहर। और जनूबी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी भयानक आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। तकरीबन 1100 घर जलकर राख हो गए। कम से कम 5 अफराद की हिलाकत की सरकारी तौर पर तस्दीक। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।